अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी चकवाल से हाज़िर है। हम यहाँ की सकाफ़त कल्चर पे बात करेंगे और मुख्तलिफ़ जगहों पे हम जाएंगे। इसके अलावा हम यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी जाना चाहते हैं। आइए नाजरीन मेरे साथ चलिए। नाजरीन चकवाल प्रेस क्लब में मौजूद हैं और यहाँ की बड़ी सियासी सहाफ़ती सतह में बड़ी मकबूल शख्सियत ख्वाजा बाबर सलीम। ख्वाजा साहब, आपको सहाफ़त में एक उम्र हो गई जी और यहाँ पे अगर हम चकवाल को ओवरऑल देखते हैं तो हम आपके तज्ज़िये से देखते हैं। इस वक्त सियासी तौर पर तो जो सूरत हाल है सो है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा कि शोधा के हवाले से ये सरज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सकाफ़ती लिहाज से, तारीख़ी लिहाज से बहुत ज़रख़ेज़ है। इस पर थोड़ी रोशनी डालें। उसमें अशवानी साहब, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ज़िला चकवाल ये पूरी दुनिया का ये एक मनफरद मुकाम है। इसकी करोड़ों साल पुरानी तारीख़ है। कोई ऐसे तो ये शुदा की आपने बात की है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फ़ख्र है कि मादरे वतन के दिफा में 1500 शहीदों ने, ज़िला चकवाल के 1500 शहीदों ने खून दिया है मादरे वतन के दिफा में। और ये वो दादो शुमार हैं जो मैं बिल्कुल, मेरा दावा है कि पूरे पाकिस्तान के 130-36 जितने ज़िले हैं उसमें सबसे ज़्यादा खून देने वाले लोग चकवाल के हैं। तो ये शहीदों का खून है कि अब जब ये 85 के बाद जब ये ज़िला बना है तो मैं आप ये कहता हूँ कि ये 34-35 सालों में ये सिल्वर लाइनिंग चकवाल है। सी पैक के 2 रूट उन्होंने बड़ा सियासी वाले से वो पिंडी के वाले पड़े, उधर कर लो उधर कर लो। तो ये चकवाल की जो अब पोजीशन ये सी पैक के वाले थे, ये तो बदकिस्मती से सी पैक का मनसूबा अच्छी तरह टेक ऑफ नहीं हो रहा। ये जिस दिन टेक ऑफ हुआ तो ये अल बैरूनी ने 1200 साल पहले कहा था कि ये दुनिया का सेंटर है। नाज़रीन चकवाल में हमने देखा कि स्पोर्ट्स का बड़ा रुझान है और लोग खेलों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन खेलों में बड़ी दिलचस्पी है। उनके साथ साकिब है, साकिब से भी बात करेंगे। तैमूर साहब, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे लोग खेलों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो वैया का नस्तईन। ये सर चकवाल का एक कल्चर है। चूँकि यहाँ पे एक तो फुकदान है हमारे यहाँ पे ग्राउंड्स का, दूसरा ये कि जो यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं किया जाता प्रॉपर्ली लोगों को, तो इस वजह से वो हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ राग़िब होते हैं। तो इनकी वसातत से हम यहाँ पे इनेकाद करते हैं, यहाँ पे फुटबॉल मैचेस का, हॉकी मैचेस का, क्रिकेट मैचेस का, ताकि उनका टैलेंट उजागर कर सके और इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो आने वाली नस्लों है वो ज़रा हम नर्सरी प्रोड्यूस कर सके उनके लिए। सर बिल्कुल ठीक है। साकिब, आप इन ऐसे मैचों को ऑर्गेनाइज करते रहें, क्या कहेंगे कि मज़ीद बेहतरी के लिए क्या इक़दाम? जैसा कि तैमूर साहब ने कहा कि यहाँ पर फुकदान है ग्राउंड्स का, बहुत सारी हुकूमतें यहाँ पर आई, दावे भी हुए, मगर यहाँ पर नौजवानों के लिए कोई यहाँ पर ग्राउंड्स नहीं बनाए गए। तो हमारा जो मकसद होता है नौजवानों को यहाँ पर जो अच्छी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना, ताकि नौजवान जो बुरे कामों से बचकर जो है वो ग्राउंड्स की तरफ आएँ, ग्राउंड्स को आबाद करें। और हम हुकूमत से भी यही अपील करते हैं कि नौजवानों के लिए ज़िला चकवाल में देखिए कि मार्शल एरिया है, यहाँ पर कम से कम जो है वो क्रिकेट, फुटबॉल की और दीगर गेमों के लिए यहाँ ग्राउंड्स होने चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार चकवाल में। सीनियर वकला का एक पैनल मेरे साथ मौजूद है। सैयद ज़ियाउल हसन ज़ैदी साहब, एक बड़ा नाम है यहाँ का, मलक अब्दुल जलील साहब हैं और अल्लादाद चौधरी साहब हैं। सर, मैं एक मुख्तसर सी अगर बात पूछूं आपसे कि यहाँ पे बार का माहौल कैसा है, अदालतों के साथ दीगर मामलात में वकला की सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। अदालतों का माहौल और वकला का माहौल यहाँ बहुत ही अच्छा है। बहुत ही हम कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छी तरीके से, और यहाँ पर सारा जो है ना जितना भी काम हो रहा है इंतहाई तौर पे बेहतर तरीके से हो रहा है। और इसमें कभी कोई ऐसी बात नहीं आई जो आप दूसरे शहरों में अक्सर सुनते हैं कि कोई झगड़ा हो गया वकील का, कोर्ट का, ऐसा कोई नहीं होता। स्मूथ रनिंग है यहाँ पे बिल्कुल। और ये इसलिए हम करते हैं ताकि हमारे जो लिटिगेंट्स हैं उन्हें किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे किसी तरीके से। मलक साहब, यहाँ पे हमने ये देखा कि गरीब इलाका है, दूर दराज से लोग आते हैं, बाज़ औक़ात वो मुकदमात में उलझ जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कोई आपकी लीगल एड कमेटी है बाकायदा तौर पर या इनफरादी तौर पर? ये जी, मैं गुजारिश करूँगा, जो आपका सवाल है लिटिगेंट पब्लिक के बारे में,
تو یہاں کوئی حسب ضابطہ باضابطہ کوئی ایسی کمیٹی نہیں ہے جو لیٹیگنٹ پبلک کی مدد کر سکے، نہ ہی حکومت کی طرف سے ہے، نہ جوڈیشری کی طرف سے ہے، نہ ہی بار کی طرف سے ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ لیٹیگنٹ پبلک جو ہے موجودہ حالات میں جو کرونا کے حالات ہیں اس میں ان کی پیئنگ کیپیسٹی نہیں رہی ہے اور وہ عدالتوں کا رخ نہیں کرتے ہیں، انصاف ان کو ملتا نہیں ہے، چکر لگا لگا کر وہ تھک جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ گھر ہی بیٹھنا بہتر ہے بجائے رقم خرچ کرنے کے۔ ہم اپنے طور پہ جو مدد کر سکتے ہیں وہ ان کی کرتے ہیں۔ صاحب آپ تو اس بار کے صدر بھی رہے ہیں، یہاں پہ وکلاء کے اپنے مسائل کیا ہیں؟ اپنے مسائل وکلاء کے یہ جو ڈسٹرکٹ ہمارا چکوال ہے نا جی، اس میں تلہ تحصیل تھی، سب ڈویژن تھی چکوال کے ساتھ تھی، اس کو انڈیپینڈنٹ سیشن ڈویژن بنا دیا گیا ہے۔ وہ بطور سیشن جج کے طور پہ وہاں جو ایڈیشنل سیشن جج یہاں کام کر رہے ہیں، یہاں ان کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، وہاں کے کیس یہاں نہیں آتے ہیں، اس لیے آدھا ضلع تو ہمارا ویسے ہی ادھر چلا گیا۔ پھر چوہا سیدن شاہ کورٹ بنا دی، وہاں بھی ایڈیشنل سیشن جج جاتے ہیں، وہاں کے کیسز بھی چوہا سیدن شاہ میں کنٹیکٹ کیے جاتے ہیں۔ یہاں تو صرف ایک تحصیل چکوال کے کیسز رہ گئے ہیں، تحصیل چکوال کا کام رہے، بہت کم کام ہے، اور نئے جو وکلاء ہیں وہ زیادہ ان کو میرے خیال میں کوئی ان کی پذیرائی نہیں ہوتی، ان کی انکم نہیں ہے، کیسز نہیں آتے ہیں، کیسز ہیں نہیں، ان کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ جو چند نام ہیں وکلاء ہیں کیسز انہی کے پاس آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عتیق، اگر ہم یہاں کی بار کو دیکھیں، یہاں کے بار کے جو اغراض و مقاصد کو دیکھیں، مسائل کو دیکھیں اور اس کا لنک دیکھیں ججز کے ساتھ، کیسا اوورآل کیسی آپ اس کو سم اپ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہاں کے انوائرمنٹ آپ نے خود دیکھ لیا، بڑا ہیلدی اور آپ یوں سمجھ لیں کہ سپورٹیو انوائرمنٹ ہے یہاں پر۔ اور جہاں تک تعلق ہے بار اور بینچ کے تعلقات کا یا ان کا جو کوارڈینیشن ہے اس کے حوالے سے، تو پورے پنجاب میں چکوال کی بار کو مثالی بار جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ججز جو ہے وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں پر بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ابھی کورٹ میں کوئی ہارش جو ہے وہ نہ جج ہوا نہ وکلاء کی طرف سے کچھ ایسا، تو ہمیشہ ایک دوستانہ ماحول میں عوام جو کہ انصاف کی تلاش میں یہاں پر آتے ہیں، انصاف کا دروازہ جو کھٹکھٹاتے ہیں، بار ایسوسیشنز کے دروازے کے ذریعے وہ عدالت کے دروازے تک پہنچتے ہیں۔ بار اور بینچ کا تعلق تو مثالی ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے دیکھا کوئی مسالتی کمیٹی یا پھر لیگل ایڈ کمیٹی وہ یہاں پہ نہیں ہے، تو نوجوان لوگ آگے آئیں اور یہ کیونکہ ایک بڑی تعداد جو ہے جو یہاں پہ سائل آتے ہیں وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کی مدد ہو سکے، اس کو کوئی باضابطہ کمیٹی نہیں ہے لیگل ایڈ کمیٹی؟ نہیں بالکل موجود ہیں یہاں پر کمیٹیز، لیکن اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں، پرو ایکٹیو نہیں ہیں، اور اس میں بھی بار کا یا بینچ کا قصور نہیں ہے۔ ایون جو سی پی سی ہے اس میں بھی اس کی جو ہے وہ پروویژنس موجود ہیں۔ پاپر سوٹ ہے، اگر کوئی بالکل ہی جو ہے وہ غریب ہے، اس کے پاس ایون صرف تن پہ کپڑے ہیں، وہ اگر کیس کرنا چاہتا ہے تو اس میں قانون اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ پھر بار کونسل کی طرف سے، پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل اور ڈسٹرکٹ بار کونسل کی طرف سے کمیٹیز جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں۔ ہیومن رائٹس کی کمیٹی موجود ہے، اور جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو فری لیگل ایڈ کمیٹیز جو ہے وہ موجود ہیں۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو اس حد تک اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کمیٹیز تک پہنچ سکیں۔ اپنے طور پر وکلاء جو ہے وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ چکوال بار خاص طور پر یہاں پر کبھی میں نے اپنے 7-8 سال کے دور میں نے نہیں دیکھا کہ یہاں پر کوئی اس وجہ سے فائل واپس چلا گیا کہ اس کے پاس جیب میں پیسے نہیں تھے۔ ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے مسائل کا جو دروازہ ہے جہاں سے انہیں حل کرانے کا آپ یوں سمجھ لیں کہ اپرچونٹی مل سکتی ہے، وہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس ہاسپٹل کے پیشنٹ جو تھے وہ دیگر اضلاع میں جاتے تھے، لاہور میں شفٹ کیے جاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ڈیلائسس کا عمل شروع ہوا، اب اس میں تیزی آئی، جدید مشینری آئی۔ میرے ساتھ ایم ایس ہیں اس ہاسپٹل کے ڈاکٹر مختار صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، کتنی تبدیلی آئی آپ کے اس ہاسپٹل میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے وزٹ کیا۔ ڈی ایچ کیو چکوال 205 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، اور اس میں ہم لوگ ڈائلسس کے ڈیلی 40 سے 45 پیشنٹ کو ڈائلسس کی ساری دوائیاں اور سہولیات مہیا کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس منتھلی 1000 سے 1200 لوگوں کا ڈائلسس ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ڈی ایچ کیو چکوال پنجاب کے ٹاپ 5 جو ہے نا ڈسٹرکس ان میں شامل ہے، اور لاسٹ منتھ ہم نے جو ہے پورے پنجاب میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو پرانی آپ کو ہم دیکھتے ہیں مشینیں آپ کے پاس بہت کم تھیں، پرانی تھیں، اب کیا سچویشن ہے؟
جی اب الحمدللہ پہلے سے ہمارے حالات بہت زیادہ بہتر ہیں. ہم نے لیٹسٹ جو مشینیں ہیں وہ منگوائی ہیں اسٹیٹ آف دا آرٹ, اور ہمارے پاس پورا ڈیڈیکیٹڈ جو ہے ایک ڈائلسس کا وارڈ موجود ہے. اور ہمارے پاس نہ صرف چکوال کے جو ہے پورا ضلع ہم لوگ کیڈر کر رہے ہیں, بلکہ خوشاب, جیلم اور پنڈی سے بھی ایون ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں جن کو ہم جو ہے نا اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولتیں مہیا کر رہے ہیں. NCOC کی طرف سے بھی ہمارا ایک پروسیس چل رہا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ لوگ بھی ہمیں اس سے بھی زیادہ اچھی اور نئی مشینیں مہیا کریں گی, نئی گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کے اشتراک سے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو ہمارے ہیں صوبائی اپنے چیف منسٹر صاحب اور ہماری ہیلتھ منسٹر بھی چونکہ چکوال سے ہیں, تو وہ بھی اسپیشلی اس میں انٹرسٹ لے رہی ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ جو تعداد ہے مشینوں کو یہ ڈبل ہو جائے اور اس کو ہم سہولیات کو فردر انہانس کریں. ناظرین, میرے ساتھ ہیں ڈپٹی کمشنر کیپٹن بلال ہاشم صاحب. ہم نے دیکھا سر کہ جتنی بھی ہم نے چکوال میں دیکھی کہ آپ نے ایک نئی طرح دی, اور خاص طور پہ مارشل ایریا میں شہداء کا پارک, یہ کنسیپٹ آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ بہت شکریہ. السلام علیکم. چکوال جو ضلع ہے یہ اٹ از اے ڈسٹرکٹ آف مارٹیئرز, یہ شہداء کا ضلع ہے, اور 1947 سے لے کر اب تک تقریباً 1200 سے زیادہ چکوال کے شہداء ہیں جو 1965 کی جنگ, 71 کی جنگ اور ڈفرینٹ محاذوں پہ جنہوں نے جامِ شہادت نوش کیا ہے. تو چکوال کے لوگ بڑی پرائیڈ لیتے ہیں کہ تقریباً ہر گھرانے میں ہی کوئی نہ کوئی فرد ہے جو فوج سے منسلک ہے. تو یہ ایک ڈیمانڈ تھی علاقے کے لوگوں کی کہ ہم ایک پارک بنائیں جو شہداء کے شایان شان ہوں. اس حوالے سے جدھر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ بیسکلی ایک شاملات دہ کی زمین ہے, اور ادھر لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا کہ جی یہ عین چکوال تلا گنگ روڈ کے اوپر تقریباً 40 کنال کا ایک وسیع و عریض یہ خطہ تھا, اور یہاں پر لٹیگیشن چل رہی تھی اور بسیں کھڑی ہوتی تھی اور ڈمپ یارڈ تھا. تو یہ پھر ہم نے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اس کو ڈیولپ کیا. لوگوں نے بڑی اس کی اونرشپ لی, انہوں نے کہا یار یہ بالکل اگر آپ کا یہ انیشیٹو ہے تو اس پر ہم پھر ساتھ دیں گے. اور پھر ہم نے پاک فوج سے رجوع کیا کہ جتنے شہداء ہیں آرمی, ایئر فورس اور نیوی کے, ان کے ہمیں نام دیں اور بتائیں کہ کس محاذ پہ اور کس سن میں شہادت ہوئی تھی. تو وہ پھر ڈیٹا جس طرح آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ تمام کتبے کے اوپر اس کو لکھا گیا, تاکہ بعد میں جب بھی کوئی بندہ ادھر لے کر آئے تو بتا سکے کہ جی آپ کے والد صاحب نے یا تایا ابو نے یا فلانے رشتہ دار نے 71 میں یا 48 میں یا جب بھی شہادت لی تھی اور اس یونٹ میں تعلق تھا. تو یہ بڑی ایک پرائیڈ فیلنگ ہوگی. تو اس حوالے سے پھر ادھر ایک اراؤنڈ 40 کنالز کے اوپر ایک عالی شان قسم کا پارک, ایک مونیومنٹ بنایا گیا ہے, اور اس کو پھر ہم نے ادھر ڈیولپ کیا. بیکاز یہ میرا نہیں خیال پورے پاکستان کا کوئی اور ضلع یہ کلیم کر سکتا ہے کہ اس کے اتنے زیادہ لوگ پاک فوج میں تو کافی ضلعوں کے لوگ ہیں, یا پوٹوہار ریجن میں یہ ٹرینڈ ہے اسپیشلی اٹک اور جہلم میں بھی, لیکن چکوال کو یہ قرہ امتیاز حاصل ہے کہ یہاں کے میکسیمم لوگ آرمڈ فورسز میں گئے ہوئے ہیں. ایک اور ہے جی کہ آپ نے تو اس کی بنیاد رکھی, اب ہم دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں آج شہداء کے نام ہیں جہاں پہ ان کے نام سے پارک ہے, لیکن شہداء کی اپنی ایک وطن کے ساتھ جو محبت کا ہے وہ سلسلہ آگے بھی بڑھنا چاہیے. تو آپ کے ذہن میں مزید بھی ہوگا کہ اس کے بعد اس کی ترویج و ترقی کے لیے کیا کام ہوگا, یا اس کا فیز 2 کیا ہوگا؟ جی بالکل, یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ چیز تو پروجیکٹ بنتی ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ پروجیکٹس بن جاتے ہیں اور سال 6 مہینے کے بعد ان کی مطلب شیپ وہ نہیں رہتی. تو اس حوالے سے ہم نے پھر ایک اور نجی کمپنی کے ساتھ ایک MOU کیا کہ جی اس کی جو مینٹننس ہے, ریپیئر, مینٹننس اور آپریشنز, بیکاز یہاں پر جو یہ لائٹنگ کا سسٹم ہے یہ اس کا بجلی کا بل ہی تقریباً 30 to 40,000 ہے. پلس آپ نے جس طرح سے دیکھا یہ بڑے زبردست پودے لگے ہوئے ہیں, واک کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے, اور ہمارے لوگ تھوڑا سا چیزوں کو مینٹین نہیں کرتے. تو میری ان سے بھی گزارش ہے جب بھی پارک میں برائے مہربانی جو ڈمپ ہے کوڑے کا ادھر ہی گاربیج کو پھینکیں. اور اس کی مینٹننس کے لیے ہم نے پھر ایک چوکیدار اور 2 مالی ادھر رکھے ہوئے ہیں کہ فری آف کاسٹ اس کو وہ جو ہے جس کمپنی کے ساتھ ہم نے پھر بات چیت کی کہ اس کی جو ہے آپریشنلی وہ اس کو چلائیں گے تاکہ یہ اسی طرح خوبصورت رہے. ہم نے دیکھا کہ جی چکوال میں کوئی 1 سال سے کچھ عرصہ زیادہ آپ کو ہوا, لیکن آپ یہاں کی شہداء کے بہت قریب ہو گئے, آپ یہاں کی ثقافت کے بہت قریب ہو گئے. اب جب موٹر وے سے آئے, بلکسر سے اوپر آئے, تو وہاں پہ ہم نے ایک بڑا خوبصورت سا سمبل دیکھا بیل کرا کا. اس علاقے میں وہ جو بیل کو چلانے کا, دوڑانے کا, تو وہ خیال بھی آپ نے اس میں کیا چیز کو زیادہ پروموٹ کیا؟
یہ ہر جگہ کا اپنا ایک کلچر ہے, اپنی ایک خوبصورتی ہے. چکوال کی جہاں دھن اس علاقے کو کہتے ہیں, اس کی ثقافت میں اگر دیکھیں تو یہ بیل کرا جو ہے یہ سب سے مشہور, نیزہ بازی اور بیل کرا. تو یہ لوگ اتنے شوق سے اس کو تلاگنگ میں, چکوال میں, کلر کہار میں, لاوا میں بہت بڑے بڑے اس کے جلسے ہوتے ہیں, اور یہ 100 سال پرانے جلسے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے کہا کہ یار یہاں پر وہ چیز موٹر وے سے نکلتے ہی آپ جنرلی دیکھیں تو شہر, کچھ لوگ کہتے ہیں جی موٹر وے سے نکلنے کے بعد صحیح پاکستان کا پتہ چلتا ہے, کیونکہ وہ اتنے خوبصورت مینٹین نہیں ہوتا جتنی خوبصورت موٹر وے ہے. تو ہم نے کہا یار نکلنے کے بعد جو چوک ہے وہ اتنا ویل مینٹین نہیں تھا, ادھر ایک بیل کرا, کیونکہ یہاں کی ثقافت کا بڑا پیوٹل یہ چیز ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اڑیال جو سالٹ رینج شروع ہوتی ہے جہلم سے اور چکوال اینڈ دین خوشاب اور میاں والی میں ختم ہوتی ہے. اس سالٹ رینج میں اڑیال جو ایک ماؤنٹین گوٹ ہے یہ بہت مشہور ہے اور بڑی نایاب بھی ہوتی جا رہی ہے, ایکسٹنکٹ ہوتی جا رہی ہے. تو اس کو بھی ذرا پروموٹ کرنے کے لیے اگر ادھر آپ نے دیکھا ہو تو ایک ہم نے اڑیال کا بھی مونیومنٹ ادھر ساتھ بنایا. اور پھر جو چکوال سٹون ہے یہ بڑا پاکستان فیمس اور ورلڈ فیمس ہے. کئی لوگ گھروں کے باہر چکوال سٹون کو لگاتے ہیں, تو وہاں پر ایک چھوٹا سا مونیومنٹ ہم نے چکوال سٹون کا بھی بنایا. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہاں پر بجائے کہ ہم کوئی ایسی چیزیں جو باہر کے ملک کی ہیں ان کو ادھر انسٹال کر دیں, تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی ثقافت کو ہم پروموٹ کریں جو چوک پر بھی ہوئی ہے اور ٹرک آرٹ پہ بھی ہوئی ہے. اچھا, یہ ٹرک آرٹ کی جو آپ نے بات کی, یہ بھی ایک بڑا میسج کنوے ہوتا ہے جب آپ کا ٹرک موو کرتا ہے پورے 4 صوبوں میں, گلگت بلتستان میں, تو آپ کا وہ جو آرٹ ہے, وہ آپ کا وہ جو کلچر ہے وہ بھی تو پروموٹ ہو رہا ہوتا ہے, موو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ نے اس پہ خاصی محنت کی. جی ایگزیکٹلی, یہ جو ٹرک آرٹ ہے یہ ہمارے جو لسنرز ہیں ان کو یہ جان کے خوشی ہوگی, یہ اٹ از اونلی ان پاکستان. پاکستان کے علاوہ یہ ٹرکس تھوڑے سے افغانستان اور تھوڑے بہت انڈیا میں نظر آتے ہیں. میجورٹی یہ جو رنگا رنگ چھکا چھک یہ جو ٹرک ہے جس کے اوپر مختلف قسم کی تصاویر, پینٹنگز اور یہ اشعار وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ صرف اٹ از اونلی جو پاکستان کے ٹرکس ہیں. تو میں سب سے پہلے یہ آئیڈیا مجھے آیا جب میں برطانیہ گیا تھا, اور ادھر جو پیلس ہے بکنگم پیلس, وہاں پر ایک روم میوزیم ہے, اور میوزیم میں جتنی یہ کامن ویلتھ کنٹریز ہیں ان کی کوئی ایک چیز رکھی ہوئی ہے. تو پاکستان کی جو ایک چیز جو پوری پاکستان کی ثقافت کو دکھاتی ہے دیٹ واز ٹرک آرٹ. وہ ایک چھوٹا سا منیچر ٹرک پر پڑا ہوا تھا, تو میں نے کہا یار واقعی یہ ہماری ایسی چیز ہے جو پوری دنیا میں پاکستان میں ہی ہے. تو پھر میں اسلام آباد گیا ہوا تھا, وہاں پر کہیں ایک جگہ پہ نظر آیا پھول پتی, ایک کراچی بیسڈ کمپنی ہے جو یہ کرتے ہیں ٹرک آرٹ. ان کو پھر ہم نے چکوال بلایا اور ان کو میں نے کہا کہ یار ہمیں سجیسٹ کریں کہ کہاں پر آپ یہ ٹرک آرٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارا ایک پارک ہے جو انکروچ لینڈ تھا, وہ ہم نے انکروچمنٹ خالی کرائی تھی, تو چھوٹا سا پارک بنایا, اس کی بیک سائڈ پر ایک وال ہے 70 فیٹ بائی 20 فیٹ. تو وہ اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ ورلڈز بگیسٹ ٹرک آرٹ وال ہوگی, اور اس کو اتنی پذیرائی ملے گی لوکلی بھی اور ایون انٹرنیشنلی بھی. 2 ایمبیسڈرز جو ہیں دے اسپیشلی کیم فرام اسلام آباد ٹو سی دا ٹرک آرٹ وال. اور اس ٹرک آرٹ وال پر بھی جو چکوال کی ثقافت ہے, ہمیں جو ہمارا کلر کا ہار ہے وہ اگر آپ موٹر وے سے گزر رہے ہوں تو اس کو ویلی آف پیکاکس کہتے ہیں جی, موروں کی ویلی. چکوال میں جو نیزہ بازی ہے یہ بڑی کامن ہے, بیل کرا کی طرح نیزہ بازی ادھر بڑی ہوتی ہے. پلس پھر یہاں پہ تتر کا شکار, کالا تتر اور اس قسم کا شکار بھی کافی ہوتا ہے. پلس جو ادھر کی یہ دھن اور جو یہ علاقہ ہے برانی, ادھر جس قسم کی وہ چیزیں, ہم نے وہی چیزیں ٹرک آرٹ وال پر پینٹ کرائی. تو لوگوں نے اس کو اس لیے بھی بڑا اپریشیٹ کیا لوکلز نے کہ یار یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہماری اپنی ثقافت ہے اور اس سے بڑی نمایاں ہو رہی ہیں. تو اٹ واز بڑی مشہوری ہوئی لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. زبردست ہے. عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر تھوڑی گفتگو یا انتظامی امور کو فوکس کر, آپ کلچر کو فوکس کر رہے ہیں, آپ شہداء کی دلوں کی دھڑکن کو محسوس کر رہے ہیں. تو فیوچر میں بھی آپ کے پروگرام ہوں گے, مستقبل میں بھی آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہوگا کہ مزید چکوال میں کیا کرنا ہے, اگر ایسا کچھ ہے تو؟ جی بالکل, یہ آپ نے سے کہا کہ ہم ڈیلی اوبویسلی ایک فائر فائٹنگ, ایک ڈیلی بیسس پہ پرائز اینڈ ریونیو میٹرز, کافی چیزیں ہیں جس کو ڈپٹی کمشنرز اور اے سیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. بٹ ساتھ ہی ساتھ اپنے شہروں کو, پنڈ دیہات کو خوبصورت بنانا جو ہے یہ ایک بڑے کلیدی کردار ہے. اور لوگوں کو جو ایک انگریزی کا محاورہ ہے, تھنگ آف بیوٹی از اے جوائے فار ایور. اگر آپ کوئی بھی خوبصورت چیز, خوبصورت چوک
ایسی کوئی پارک دیکھتے ہیں تو انسان کو بڑا آج کل جتنی آلودگی اور یہ چیزیں پھیل رہی ہیں اس حوالے سے یہ اس طرح کی اچھی چیزیں دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے. فیوچرسٹکلی ہمارے جو ایک دو ارادے ہیں وہ ایک میجر اور مشکل کام ہے اپنے شہر کو صاف کرنا اس حوالے سے, اور دوسرا ہے پانی کی پروویژن. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بڑی کاسٹ ٹیکنگ بھی ہیں. پانی کی ایک اسکیم جو چکوال شہر کی ہے وہ تقریباً 1.5 ارب روپے کی ہے, تو اوبیسلی ایک بہت بڑی رقم ہے اس کے لیے, اس کی ٹیکنیکل فیزیبلٹی چل رہی ہے. ایک وہ ہمارے ٹارگٹ میں ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پانی کی پروویژن کر سکیں. سیکنڈلی جو صفائی ہے, اور صفائی میں بھی یہ میونسپل کا فنکشن ہے, MC کا, لیکن جس طریقے سے ہمارا شہر صاف ہونا چاہیے اس میں کافی امپروومنٹ کی گنجائش ہے. ایک اور ہے ڈی سی صاحب کہ بھئی یہ تو آپ کے ادارے کریں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ جس پیشن کے ساتھ, جس لگن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اس میں عوام کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, اس میں اسٹوڈنٹ ہے, اس میں ٹریڈرز ہے, سب لوگ ہیں. ان کے لیے اگر میسج چکوال کے لوگوں کے لیے یا پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ اپنے شہروں کو خوبصورت رکھنے میں انتظامیہ کا کیسے ساتھ دے سکتے ہیں؟ جی یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگ سارے ایک گلہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن گورنمنٹ اس وقت تک یہ آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکے گی جب تک ہم خود ایک سٹاک ٹیک نہ کریں. اگر سارے لوگ ہی گندگی پھیلانا شروع کر دیں مثال کے طور پہ, پھر ہم جتنے مرضی سینیٹری سٹاف لگا دیں, جتنی مرضی ہم کوششیں کر لیں, شہر صاف نہیں ہو سکتا. تو باہر کے ملکوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی عوام بڑی ایک میچورٹی کے ساتھ اور رسپانسبلٹی کے ساتھ چلتے ہیں. تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی تو پوری کوشش کریں گے, لیکن جو یوتھ ہے ان کے ساتھ ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ آپ جہاں بھی کسی بندے کو کوڑا پھینکتے دیکھتے ہیں یا گندگی کرتے دیکھتے ہیں تو اس کا خود بھی سٹاک ٹیک لیں, ایک یہ چیز کریں. اور ساتھ ہی جو ہم نے ایک ہریالی لگانی ہے, وہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ کا بھی ایک ویژن ہے کہ کلائمیٹ چینج کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے, اور ویسے بھی شہروں کی آب و ہوا کو خوبصورت اور خوشگوار بنانے کے لیے. آج کل سماگ آپ کے سامنے ہے لاہور میں, جتنی اس کی تباکاریاں ہو رہی ہیں, اور وہ صرف کم ہو سکتی ہے اگر ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. تو اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ اپنے نام کا, اپنی والدہ کے نام کا, اپنے والد کے نام کا نہ صرف درخت لگائیں بلکہ پھر اس کی نگہداشت کا بھی ذمہ داری لیں کہ جی اگلے 2 4 5 سال جب تک وہ زور نہیں پکڑ لیتا ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. تو یہ میری 2 گزارشات ہوں گی. ناظرین, میرا میسج اور میری اختتامیہ اپنے پروگرام کا بڑا مختصر ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ تبدیلی چاہتے ہیں. یہی ہے وہ تبدیلی. آپ کی سیاست میں نوجوانوں کی آمد اور ان کے اقدامات آپ کے سامنے ہیں. اسی طرح انتظامی امور میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سرکار کا کام کرنا ہے عوام کے ساتھ مل کے, تو ان کی عملی شکل آپ کیپٹن صاحب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. ہماری یہ خواہش ہے, ہماری یہ کوشش ہے وزیر اعظم کے ساتھ تمام قوم مل کے وہ پاکستان بنائے جو حضرت قائد اعظم کا پاکستان ہے, جو حضرت علامہ اقبال کا پاکستان ہے, اور جو عمران خان کا پاکستان بننے جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو چکوال سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.